साद रिजवी साहब का ऐसी कॉन्फ्रेंस में न जाना ही तरीके लबैक के लिए बेहतर है। इनमें कोई एक ऐसा शख्स, ऐसा आलमे दीन नहीं है कि जो खत्म नबुव्वत के वक्त खादिम हसन रिजवी का साथ दिया हो, दिया अमली तौर पर, और ना इनमें किसी ने आसिया मौलूना के वक्त तरीके लबैक का साथ दिया जो हकीकत थी। अगर इन लोगों ने साद रिजवी साहब को बुला लिया तो साद रिजवी साहब तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है। सच्चाई के साथ जो कंप्रोमाइज करने वाले हैं वो दूसरे मसले के लोग हैं, वो बरेलवी जो अकीदे वाले हैं, वो कभी भी यानी कि इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्टर वायरल हो रहा है कि 1 मई 2024 को ऐवान इकबाल लाहौर में फलस्तीन कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें पाकिस्तान भर की तमाम लीडरशिप खिताब करेगी। अहलियान लाहौर जरूर शिरकत करें। जो ही इस पोस्टर को यानी सोशल मीडिया पे डाला गया तो सबसे ज्यादा जो अपना तहरीक लबैक के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसमें हाफिज साद रिजवी साहब को क्यों मदऊ नहीं किया गया। तकरीबन हर आदमी यही पोस्ट शेयर कर रहा है और नीचे सवाल कर रहा है कि हाफिज साद रिजवी साहब की जो फलस्तीन के मुतल्लिक इसकी जो खिदमात हैं, जो अमली इकदामात उसने किए हैं, इमदाद भेजी है, जो बाइकाट इस टाइम पाकिस्तान में सबसे कामयाब तरीन अगर किसी मुल्क में बाइकाट चला है तो वो पाकिस्तान में चला है, और इसकी जो पूरा क्रेडिट है ना जो ज्यादातर वो तहरीक लबैक को जाता है कि ये मुसलसल बाइकाट करते रहे। बाइकाट की मुहिम इन लोगों ने कंटिन्यू जारी रखी। तो यानी कि साद रिजवी साहब की नीयत के ऊपर शक कोई मुखालफीन भी नहीं कर सकते कि फलस्तीन के मुतल्लिक ये कोई सियासत कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी साद रिजवी साहब को मदऊ क्यों नहीं किया गया। नादरीन, कुछ बातें गलत ज़बान ज़द-ए-आम हो जाती हैं और लोग समझता है कि ऐसा है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। मुमकिन है कि उन लोगों ने साद रिजवी साहब को मदऊ न किया हो, और यह भी मुमकिन है कि उन लोगों ने मदऊ किया हो लेकिन साद रिजवी साहब ने माजरत कर ली हो। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि साद रिजवी साहब का ऐसी कॉन्फ्रेंस में न जाना ही तरीके लबैक के लिए बेहतर है। अब आप कहेंगे कि मलिक साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले यानी कि मैं जो शुरू कर रहा हूं कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो गलत होती हैं और ज़बान ज़द-ए-आम आम हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सऊदी अरब में, अरब कंट्रियों में, दुबई, अबूधाबी, शारजाह, अलैन में बरेलवी अकीदे के जो मौलवी हैं उनको वहां जॉब नहीं मिलती, यानी वो इमाम मस्जिद नहीं बन सकते। हम ये सुनते आ रहे हैं, ये गलत है। वहां बरेलवियों को जॉब मिलती है लेकिन बरेलवी खुद नहीं जाते। वो थोड़ी सी बात वो भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। नाज़रीन, सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो फलस्तीन कॉन्फ्रेंस करा कौन रहा है और इसकी अहमियत कितनी है, या इसमें कोई संजीदगी भी है या नहीं है। सबसे पहले बात है कि नाज़रीन, इसको कराने वाले जमीयत अहले हदीस के सरबराह ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब के ज़ेर एहतमाम ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, और किसके लिए हो रही है, फलस्तीन के मतलब हो रही है। अब यकीनन सच तो बोलना ही है, तनकीद हो या कुछ हो या मसलक लेवल की बात भी नहीं है, लेकिन जो हकीकत है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो यानी कि सपोर्टर हैं जो सऊदी अरब के, या सऊदी अरब की जो बोया हुआ बीज है पाकिस्तान में, वो अहले हदीस हजरात हैं। आप कभी भी अहले हदीस शख्स के मुंह से आप सऊदिया का गिला नहीं सुनेंगे, बावजूद इसके कि वहां शराब खाने खुल गए, नाच गाना शुरू हो गया, हरम पाक की एंट्री फ्री हो गई नॉन मुस्लिम के लिए, लेकिन आप अहले हदीस के मुंह से कभी भी, और खासकर देवबंदी और अहले हदीस के मुंह से सऊदिया का गिला नहीं सुनेंगे। अहले हदीस वाले तो खैर थोड़ा बहुत करते रहते हैं, देवबंदी हजरात। और सऊदिया फलस्तीन के मतलब क्या ख्याल रखता है वो भी आप लोगों को मालूम है, यानी इसराइलियों को घुसाने वाले तो आले सऊद हैं, ठीक है ना। तो अब खुद अंदाजा लगा लो कि इस कॉन्फ्रेंस में कितनी अहमियत है, इसकी कितनी संजीदगी है। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि कोई अच्छा रिजल्ट निकले, कुछ अच्छे फैसले ये करें, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि ये जो फलस्तीन के ऊपर बात करेंगे तो वो बातें तो सब लोगों को मालूम है। हाँ, फैसला ये क्या करते हैं ये देखना जरूरी है। अब मैं नाज़रीन आप लोगों के सामने ये रखता हूं कि साद रिजवी साहब का वहां जाना न जाना ही तहरीक लबैक के लिए बेहतर है। तो वो इसलिए है नाज़रीन कि इनको अच्छी तरह मालूम है कि साद रिजवी साहब फलस्तीन के मुतालिक क्या राय रखते हैं।
اگر ان لوگوں نے سعد رضوی صاحب کو بلا لیا تو سعد رضوی صاحب تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں، وہ مفاہمت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، وہ تو کریں گے سیدھی باتیں۔ اور اکثر ایسی کانفرنسوں میں جو تقریباً گورنمنٹ کے زیر اہتمام ہوتی ہیں وہ اس میں کول مین، کمپرومائز کرنے والے، مثبت رویہ رکھنے والے کہ چھوڑو یار فارمیلٹی پوری کرو، عوام کو بے وقوف بناؤ، ہماری جو ڈیوٹی ہے بس ہم نے یہ بتا دیا ہے، ایسے علماء اکرام جاتے ہیں جو کھری اور سچی اور باتیں کرتے ہیں، ان کو نہیں مدعو کیا، ان کو نہیں بلایا جاتا۔ تو یہ بھی اگر ان لوگوں نے اس نیت سے سعد رضوی صاحب کو نہیں بلایا، کیونکہ سعد رضوی صاحب کی نیت کے اوپر شک تو نہیں کیا جا سکتا ہے، تو یہ سعد رضوی صاحب کے لیے بہتر ہے، طریق لبیک کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر سعد رضوی صاحب خود نہیں گئے تو اس میں خاص وجہ کیا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی فلموں کا شوق رکھتے ہیں تو بہت سارے جو ان کے فلمی ایوارڈ ہوتے ہیں تو اس میں بڑے بڑے ہیرو نہیں جاتے۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ یار آپ کیوں نہیں جاتے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار کیا جانا، یہ پری پلان پوری یعنی کہ ایک پروگرام ہوتا ہے، اس میں جانے کی ضرورت کیا ہے۔ تو ایسے پروگرام میں جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو، پتہ نہیں انہوں نے فارمیلٹی پوری کرنی ہے، تقریریں کرنی ہے، عملی کام یہ کرتے نہیں ہیں، گورنمنٹ حکومت کے اوپر یہ پریشر ڈالتے نہیں ہیں، حکومت کے یہ نمائندے ہوتے ہیں، وہاں جا کے ٹائم ہی ویسٹ کرنا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، اصل جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے کہیں بھی جی ایچ کیو میں علماء اکرام کو بلانا، عمران خان کے دور میں رحمت العالمین اتھارٹی بنانا، اس وقت علماء اکرام سے خطاب کرنا، اچھا عید میلاد النبی کے وقت حکومتی لیول کے اوپر علماء اکرام کو سامنے بٹھا کے، یا اور بھی کون سے پروگرام ہیں، تو حافظ سعد رضوی صاحب ان علماء میں تو ہے نہیں کہ عمران خان سامنے بٹھائے اور کہے کہ جی میں رحمت العالمین اتھارٹی بنا رہا ہوں، تاکہ اس میں ایسے یعنی کہ علماء اکرام تیار ہوں گے، القادر یونیورسٹی میں ایسے علماء اکرام تیار ہوں گے کہ جو ہم کو بتائیں گے کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے، جو بدقسمتی سے ابھی تک ہم کو کسی نے نہیں بتایا، اور آگے علماء اکرام تالیاں بجا رہے ہیں۔ تو ایسے علماء اکرام میں سعد رضوی صاحب کی شرکت نہیں بنتی ہے جو حکومت کی انگلی کے اوپر ناچتے ہیں۔ میرے ذاتی رائے کے مطابق یہ ایک فارمیلٹی ہے، لیکن امید رکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سب مسلک کے لوگ ہیں، اس میں مفتی منیر رحمان بھی ہوگا، شاید آپ یہ بھی تنقید کریں کہ یار ملک صاحب آپ سعد رضوی کا تو دفاع کر رہے ہیں، لیکن مفتی اعظم مفتی منیر رحمان بھی تو جاتا ہے، تو وہ بھی کیا غلط ہے؟ وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ غلط نہیں ہے اور وہ کیوں جاتا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ناظرین، میں آپ لوگ کے جیسے سعد رضوی صاحب کا نہ جانا، اکثر پاکستان میں یہ بات ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ جو سعودی عرب ہے یا عرب کنٹری ہے، وہاں جو بریلوی عقیدے سے رکھنے والے علماء اکرام ہیں ان کو جاب نہیں ملتی ہے، تو یہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ 15 سال میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، محکمہ اوقاف کے بریلوی علماء کے پیچھے بھی میں نے نماز پڑھی ہے۔ اگر کوئی دبئی میں رہنے والا دوست مجھے سن رہا ہے تو دبئی جبل علی علی میں ایک مسجد تھی چائنا کیمپ کے سامنے، بہت بڑی مسجد تھی، محکمہ اوقاف کی، کوئی کیمپ کی مسجد نہیں تھی، تو اس میں بریلوی عقیدے والا، کٹر بریلوی عقیدے والا عالم دین تھا، اور وہ صلات بھی پڑھتا تھا اور سب کچھ وہ کرتا تھا۔ اس کے خلاف بنگالیوں اور پٹھانوں نے جا کے کمپلین بھی کی، لیکن وہ ڈرتا نہیں تھا، وہ کہتا ہے بھائی میں حق بولوں گا، جس دن محکمہ اوقاف والے دبئی والے مجھے نکال دیں گے میں آرام سے گھر چلا جاؤں گا۔ اور دوسری آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ دبئی محکمہ اوقاف کے جو 10 ممبر ہیں اس میں 7 بریلوی عقیدے والے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو اگر آپ جا کے جاب کرتے ہیں دبئی میں تو وہ آپ کو ایک ایگریمنٹ پیپر دیتے ہیں، اس کے اوپر کچھ ہدایات ہوتی ہیں کہ آپ نے اگر جوائن کرنا ہے، امام مسجد بننا ہے، تو آپ کو اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہوگا، یعنی کہ آپ کو تقریر لکھی ہوئی ملے گی، آپ فلاں تقریر کر سکتے ہیں، آپ فلاں کے خلاف بات نہیں کر سکتے، فلاں کے خلاف بات نہیں کر سکتے، خاص کر حکومت کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، چاہے ہم شراب خانے ہم کھول دیں، چاہے ہم مسجد النبی اور حرم پاک کے اندر ہم ہندوؤں کو لے کے جائیں، آپ ایسا نہیں بول سکتے۔ تو سچائی کے ساتھ جو کمپرومائز کرنے والے ہیں وہ دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، وہ بریلوی جو عقیدے والے ہیں وہ کبھی بھی یعنی کہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے۔ اب جو مفتی منیر رحمان جہاں شریک ہو رہا ہے تو مفتی منیر رحمان کی ایک اپنی الگ پہچان ہے، وہ پاکستان کا مفتی اعظم ہے اور وہ تھوڑا پازیٹیو ذہن رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آدمی اسٹک ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، بالکل اپنی الگ سوچ الگ طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن مفتی منیر رحمان کی ایک اپنی الگ پہچان ہے
اور پاکستان میں بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں، ججز ہیں، جرنیل ہیں، سیاستدان ہیں، جو اس کے شاگرد ہیں، جو اس کو مانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، مفتی نعمان یقیناً یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یار میرا جانا، اگر میں نہیں جاتا ہوں تو پھر میں کلیئر ہو جاؤں گا، ایک کٹر بن جاؤں گا، یا جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ جو محکمہ اوقاف کے 7 بریلوی عقیدہ کے جو علماء کرام تھے، تو ہماری ان سے جب بات ہوئی، ہم جب ہیلپ لائن کے اوپر ہم بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جب ہم کوئی اختلافی مسئلہ پوچھتے تو وہ کہتے کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ ایک آدمی نے مجھے کہا ہے کہ وہ اختلافی بات نہیں سنتے ہیلپ لائن کے اوپر، انہوں نے پرسنل نمبر کچھ لوگوں کو دیا ہوا تھا کہ آپ ہمارے پرسنل فون کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو اس نے، میرا ایک دوست ہے گجرات کا، اس نے کہا ہے کہ میں نے ان کے اوپر سوال کیا کہ بھائی آپ اس جگہ میں کیوں ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ بھی درموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہاں تو بریلویت یعنی کہ آدمی کھل کے اپنا عقیدہ بیان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا۔ اب 99% اکثریت بریلوی عقیدے والے جو عالمان ہیں وہ اس لیے نہیں جاتے کہ بھئی ہم حق بیان نہیں کر سکتے، ہم تو نہیں جاتے، ہم کو درموں کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم کسی کے ماتحت رہ کے کسی کے اشاروں کے پر ہم نہیں چل سکتے۔ لیکن ان کی کیا سوچ تھی، وہ کہتا ہے کہ ہم ان کے اندر رہ کے ہم کام کر رہے ہیں، تھوڑا کر رہے ہیں، جیسا بھی کر رہے ہیں، ہم ان کے اندر رہ کے کر رہے ہیں۔ ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہم درموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا ہماری سوچ یہ ہے کہ بالکل اگر یہ 10 کے 10 الگ عقیدے والے ہو جائیں گے تو پھر تو یعنی کہ ہمارا عقیدے کی تو بات سننے والے بھی نہیں، تو ہم ان کے اندر رہ کے ہم سے جتنا بھی ہو رہا ہے ہم کام کر رہے ہیں۔ میں دبئی میں عید میلاد النبی کے پروگرام میں گیا ہوں، ستوا کا ایک ایریا ہے، وہاں عربی خاندان تھا، وہ ہر جمعرات کو ان کا پروگرام ہوتا تھا عید میلاد النبی کے حوالے سے، یا جیسے کہ دعوت اسلامی والے ہر جمعرات کو پروگرام کرتے تھے۔ اور شیخ محمد جونی کی جو دبئی کا اپنا صدر ہے، جو بادشاہ ہے، اس کا جو اپنا علاقہ ہے، زابیل ایریا ہے، اس میں بڑے بڑے عربیوں کے بلے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ عید میلاد النبی کے حوالے سے وہ بڑے خوبصورت طریقے سے وہ سجاوٹ کرتے تھے۔ لیکن ہم کو یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں جی وہ پورے دیوبندیوں اور بریلویوں کی انٹری بھی منع ہے۔ اسی طرح ناظرین کچھ باتیں غلط زبان زدیام ہو جاتی ہیں، لیکن ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے معنی بے سود قسم کی میری ذاتی اس کے ہو سکتا ہے، ہم امید کرتے ہیں اچھی ہو، لیکن ایسی جگہ میں سعد رضوی صاحب کو نہ بلانا، یا سعد رضوی صاحب نے نہ جانا ہی میری نظر میں بہتر ہے، کہ جہاں چاہ کے صرف ٹائم ہی ویسٹ کرنا ہو، بس تقریریں کر کے نہ عملی اقدامات کریں، نہ حکومت کے خلاف کوئی۔ یہ جتنی بھی تصویریں سامنے ہیں، جتنی بھی دکھا رہے ہیں جو میرے سامنے ہے، ان میں کوئی ایک ایسا شخص، ایسا عالم دین نہیں ہے کہ جو ختم نبوت کے وقت خادم حسین رضوی کا ساتھ دیا ہو۔ اب تو ثابت ہو گیا ہے نا، حکومتی لیول پہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ختم نبوت کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن کسی نے ساتھ نہیں دیا عملی طور پر، اور نہ ان میں کسی نے آسیہ ملونہ کے وقت تحریک لبیک کا ساتھ دیا، جو حقیقت تھی، ٹھیک ہے، یہ خود مانتے تھے لیکن عملی طور پر ان کا کوئی کردار نہیں ہے، اور نہ فرانسیسی سفیر کے وقت ان کا عمل کام ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے بے سود بے معنی ہو رہی ہے، ایسی کانفرنس میں جانا ٹائم ویسٹ ہے، اس کے علاوہ سعد رضوی جیسے آدمی کے لیے ایک ٹائم ویسٹ ہے، اسے نہ جانا ہی بہتر ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، پر کب دیکھتے ہیں ناظرین، ہو سکتا ہے یہ کانفرنس ہو جائے، اللہ کرے اس میں کچھ اچھے فیصلے ہوں، علماء کرام یعنی کہ کوئی سٹینڈ لے لیں، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ